वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद वगैरह में कुछ हमने लेना। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी इज नॉट कमिंग स्लो। भाई जी ने कसम खा ली है कि मैंने क्रीज से निकल कर खेलना है और लंबे लंबे छक्के मारने हैं, और इन छक्कों के चक्कर में मुझे लग रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 के टोले के छक्के छुड़ाने का भी फैसला कर लिया गया है। और इस हवाले से चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस याहिया अफरीदी का एक अहम फैसला सामने आया है, और उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया है 18 अप्रैल को। ना सिर्फ ये इजलास तलब कर लिया गया है 18 अप्रैल को, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तकर्री के लिए जो जुडिशल कमीशन तश्कील पाया है, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज जनाब जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब को भी जुडिशल कमीशन का मेंबर बना लिया गया है। और यही फैसला इनफैक्ट 6 के टोले के छक्के छुड़ाने के लिए काफी है। कैसे, यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे, इस पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कल होने वाले जुडिशल कमीशन के इजलास में होने वाले फैसलों और इन फैसलों की अहमियत पर, क्योंकि ये जो डिसीजंस कल हुए हैं इसमें से कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल हैं। इस इजलास में लाहौर हाई कोर्ट से जनाब जजेस की अपॉइंटमेंट होनी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और इसके साथ साथ जस्टिस शुजात खान साहब के हवाले से भी जो रिमार्क्स उस जुडिशल कमीशन के इजलास जिसको हेड कर रहे थे उस वक्त के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, उन रिमार्क्स को हज़फ करने के लिए जस्टिस शुजात की दरख्वास्त का जायजा भी लिया जाना था। अब ये जो इजलास है इसमें अगरचे लाहौर हाई कोर्ट से सीनियर जज जनाब जस्टिस अली बाकर नजफी साहब को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दे दी गई है, और ये मंजूरी इत्तफाके राय से नहीं बल्कि कसरत राय से दी गई है। और इस वोटिंग के अंदर 9 जजेस ने जस्टिस अली बाकर नजफी को लाहौर से सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करने के फैसले की तौसीक की, जबकि 4 जजेस ने इस फैसले की मुखालफत की। और इसके साथ साथ जो 2 मेंबर्स थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बैरिस्टर गौहर खान साहब और जनाब बैरिस्टर अली जफर साहब, इन दोनों ने भी हुकूमती फैसलों की तौसीक की है कल होने वाले जुडिशल कमीशन के इजलास में। इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो जुडिशल कमीशन का इजलास जिसमें अली बाकर नजफी साहब और जस्टिस शुजात की इस्लामाबाद में यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये जो तरक्की है या एलिवेशन है, इसके फैसले की मुखालफत की गई थी उस जुडिशल कमीशन में। तो उसी जुडिशल कमीशन में वो फैसला देने वाले जो 4 जज साहिबान थे, उन 4 जज साहिबान ने अपने फैसले पर या जो राय उन्होंने अली बाकर नजफी साहब या जस्टिस शुजात के हवाले से दी थी उसमें किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं की। यानी 4 जजेस जिसमें जनाब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जनाब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब शामिल हैं। ये वो 4 जज थे जिन्होंने पिछले जुडिशल कमीशन के इजलास जिसको हेड कर रहे थे जस्टिस काजी फायज ईसा, उसमें इन 2 जज साहिबान को सुप्रीम कोर्ट लाने की मुखालफत की थी। अब भी इन्हीं 4 जजेस ने अली बाकर नजफी साहब को सुप्रीम कोर्ट लाने की मुखालफत की, और इन्हीं 4 जजेस ने जस्टिस शुजात के खिलाफ जो रिमार्क्स पास किए गए थे पिछले जुडिशल कमीशन के इजलास में, उन रिमार्क्स को हज़फ करने की भी मुखालफत की। यानी जो जस्टिस शुजात साहब के हवाले से जो एतराज़ात आयद किए गए थे, इन्होंने इससे पीछे हटने से इनकार कर दिया। इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि इसी जुडिशल कमीशन के इजलास में जहां पर जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के साथ खड़े नजर आए, वहीं पर इसी जुडिशल कमीशन के इजलास में ये जो 4 सूबों की हाई कोर्ट्स हैं वहां पर जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए जो जुडिशल कमीशन बनाए गए हैं उसमें जजेस की उसमें रिटायर्ड जजेस की तकर्री के हवाले से इत्तफाके राय भी सामने आया। मुत्तफिका तौर पर 4 रिटायर्ड जजेस को जुडिशल कमीशन के नए अरकान के तौर पर मुकर्रर करने की मंजूरी दी गई। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर को सिंध जस्टिस, जबकि बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर लांगू, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जनाब जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी, पेशावर हाई कोर्ट से
جناب جسٹس ریٹائرڈ شاکر اللہ جان کو ممبر جوڈیشل کمیشن تعینات کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اب اس منظوری کے بعد جو اگلا فیصلہ سامنے آیا وہ ہے 18 اپریل کو جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے حوالے سے، اور اس جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں مستقل چیف جسٹس، سندھ ہائی کورٹ، کے پی ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ کے اندر بھی مستقل چیف جسٹسز کی اپوائنٹمنٹ کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اب اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ، کیونکہ باقی 3 ہائی کورٹس کے اندر وہ ایشوز موجود نہیں ہیں جو رکاوٹ بنے ان ہائی کورٹس کے اندر نئے چیف جسٹسز کی اپوائنٹمنٹ کی۔ موجودہ سینیریو کے اندر جہاں پر کانسٹیٹیوشنل بینچ کے روبرو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز جن کو لیڈ کر رہے ہیں جناب جسٹس محسن اختر کیانی صاحب، وہ آ چکے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جناب سرفراز ڈوگر صاحب کے خلاف، ان کی اپوائنٹمنٹ کے خلاف، ان کی ٹرانسفر کے خلاف اور ان کی سینیورٹی ٹرانسفر کے باوجود مینٹین کرنے کے خلاف۔ اب اس فیصلے کے مطابق 18 اپریل کو جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سمیت باقی جو 4 کورٹس ہیں اس کے چیف جسٹسز کی تقرری ہونی ہے، جبکہ 14 اپریل کو 5 رکنی جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے جس کو ہیڈ کریں گے جناب جسٹس محمد علی مظہر صاحب، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے انہی جج صاحبان کے حوالے سے جو سینیورٹی کو چیلنج کیا گیا ہے اس کیس کی سماعت کریں گے۔ اور موجودہ سینیریو کے اندر یہ معاملہ کچھ زیادہ خطرناک ہوتا ہوا محسوس ہو رہا ہے، اس وجہ سے کہ حالیہ دنوں میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہی جو جج صاحبان ہیں جس میں جناب محسن اختر کیانی صاحب ہیں، جناب اعجاز اسحاق خان صاحب ہیں اور جناب بابر ستار صاحب ہیں، انہوں نے پے در پے جو قائم مقام چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جناب سرفراز ڈوگر صاحب، ان کی اہلیت کو اس کے اوپر کویسچن کرنے کی کوشش کی۔ جناب بابر ستار صاحب نے ایک تفصیلی فیصلہ لکھا جس کے اندر اہلیت پر سوال اٹھایا گیا جناب محترم سرفراز ڈوگر صاحب پر۔ اس کے بعد ایک اور فیصلہ تحریر کیا گیا، وہ اعجاز اسحاق خان صاحب کی طرف سے تحریر کیا گیا تھا، اور اس فیصلے سے پہلے جو ریمارکس جناب اعجاز اسحاق خان صاحب کی طرف سے دیے گئے تھے اس میں جو قائم مقام چیف جسٹس ہیں جناب سرفراز ڈوگر صاحب، ان کے اوپر اس بات کے ریمارکس بھی پاس کیے گئے تھے کہ ان کے اوپر کنٹیمپٹ آف کورٹ کی کارروائی چلانے کا ایک فٹ کیس موجود ہے، لیکن وہ اپنے بردر جج کے خلاف کارروائی نہیں کرنا چاہتے۔ پھر جناب محسن اختر کیانی صاحب اور جناب اعجاز اسحاق خان صاحب، ان دونوں پر مشتمل ڈویژن بینچ کی طرف سے بھی 12 صفحات کا فیصلہ سامنے آیا ہے جس میں جناب سرفراز ڈوگر صاحب کی اہلیت پر بھی سوال اٹھایا گیا ہے، اور ان کی طرف سے یہ جو مقدمات ایک بینچ سے دوسرے بینچز کے اندر ٹرانسفر کیے جا رہے ہیں اس کی جو اختیار ہے اس کو بھی چیلنج کیا گیا ہے۔ تو جوڈیشل کمیشن کے روبرو یہ والے جو ایشوز ہیں یہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ دوسری جانب جوڈیشل کمیشن کی جو نئی تشکیل نو کی گئی ہے اور 26ویں آئینی ترمیم کے تحت جو کی گئی ہے اس میں جو اس وقت ایگزیکٹوز ہیں ان کا پلہ بھاری ہوتا ہوا محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ اس جوڈیشل کمیشن کے اندر جہاں پر جج صاحبان جن میں جناب یحییٰ افریدی ہیں، جناب منیب اختر ہیں، جناب منصور علی شاہ صاحب ہیں، جناب جمال خان مندوخیل صاحب ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جسٹس امین الدین خان بھی موجود ہیں بطور کانسٹیٹیوشنل بینچ کے ہیڈ کے طور پر۔ وہاں پر پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی پولیٹیکل ریپرزنٹیشن بھی اس جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ بار کی ریپرزنٹیشن بھی، پاکستان بار کی ریپرزنٹیشن بھی موجود ہے، اور ریٹائرڈ جج صاحبان جس میں جناب شوکت صدیقی صاحب ہیں یہ بھی موجود ہیں۔ اب ان کی موجودگی کے اندر کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ باقی جو جج صاحبان ہیں جو 6 کا ٹولہ ہے ان کے حق میں آتا ہوا مجھے محسوس نہیں ہوتا، جس طریقے سے میں نے آپ سے گزارش کی کہ جسٹس شوکت صدیقی صاحب کو بطور خاص یہاں پر اپوائنٹ کرنا ایز ممبر جوڈیشل کمیشن، یہ ایک بڑا ہی کلیئر میسج ہے جناب محسن اختر کیانی صاحب کے لیے اور ان جج صاحبان کے لیے جنہوں نے اس وقت چپ کا روزہ رکھا ہوا تھا جب جناب شوکت عزیز صدیقی صاحب کو
ٹارگٹ کیا جا رہا تھا۔ اس وقت یہ جج صاحبان جناب مداخلت کی ڈانگ اٹھائے پھرتے ہیں کہ جناب ہمارے معاملات میں مداخلت کی جا رہی ہے، ہمیں تھریٹ کیا جا رہا ہے، ہمیں ہراساں کیا جا رہا ہے، مائک لگائے ہوئے ہیں، کیمرے لگائے ہوئے ہیں۔ اس طرح کی دھونس اور دھاندلی کے ذریعے عمران خان صاحب کو جو سہولیات ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے مسلسل فراہم کی جا رہی ہیں، اور اسٹیٹ کے خلاف جو فیصلے ہیں وہ بھی اس ہائی کورٹ سے دیے جا رہے ہیں۔ لیکن اس وقت جب جناب جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے ان کی طرح ڈھک چھپ کے نہیں بلکہ برملا دبنگ انداز میں اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے فنکشن سے بطور سینئر موسٹ جج اسلام آباد ہائی کورٹ تقریر کرتے ہوئے جنرل فیض حمید کی آمریت کا پردہ چاک کیا تھا، جب عمران خان کے چہرے پر سے نقاب اٹھایا تھا اور یہ بات کہی تھی کہ اس وقت کے ڈی جی سی جو بعد میں ڈی جی ISI بھی بنے جنرل فیض حمید، انہوں نے شوکت صدیقی صاحب سے رابطہ کیا اور کہا کہ یہ جو ہے نواز شریف صاحب، ان کو ضمانت اگر ملی تو ہمارے 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ تو اس وقت نہ اطہر من اللہ کو آئین اور قانون یاد آیا، نہ محسن اختر کیانی کو جو سپریمیسی آف دی جوڈیشری کا کیڑا کاٹا، اور نہ ہی باقی جج صاحبان جو اس وقت آئین قانون اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا ڈنڈا اٹھائے پھرتے ہیں۔ اس وقت ان کو بھی سانپ سونگے ہوئے تھے۔ وہی ایک واحد مرد کلندر تھا جس کا نام تھا شوکت عزیز صدیقی، جو جنرل فیض حمید کے اس ٹائم پر جب سیم پیج موجود تھا اور جناب پاکستان کی ساری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان کو ارد گرد گھوم رہی تھی۔ عمران خان کو جناب پتہ نہیں کون سا اس میں سے ان کو درشن نظر آ رہے تھے، تو اس موقع پر جو مخالفانہ آواز تھی وہ شوکت صدیقی صاحب کی تھی۔ اس وقت کسی کو احساس نہیں ہوا، لیکن اب شوکت صدیقی صاحب جس منصب پر آ گئے ہیں وہ اس منصب کا تقاضا ہے کہ ایسے کسی بھی شخص کو منصف اعلیٰ اسلام آباد ہائی کورٹ نہ بننے دیا جائے جس کے اوپر آلریڈی الزامات ہیں۔ ان میں سے وہ کون سا جج ہے جو اس وقت سینیرٹی کے چکر کے اندر آ کر اور جناب چیف جسٹس کے جو ہے وہ حقدار بننے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ وہ کون سا جج ہے جس کا دامن صاف ہے؟ وہ کون سا جج ہے جس کے اوپر اس وقت الزامات نہیں ہیں؟ کیا اسلام آباد کے اندر محسن پلاٹیے کا نام مشہور نہیں ہے؟ سب کو پتا ہے، سب کو پتا ہے کہ جناب یہ پلاٹیا کون تھا۔ جعلی ڈگری سب کو پتا ہے کہ کس کی جعلی ڈگری ہے، کس نے اپنی والدہ کی جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کی چین ہے اس کے CDA سے جو ہے وہ پلاٹ الاٹ کروایا تھا، کس کو نہیں معلوم؟ سب کو معلوم ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ کون کس جگہ پر کس طریقے سے فیض یاب ہوتا رہا ہے۔ لیکن اب ایشو یہ ہے کہ ان لوگوں نے یہ جو عمران خان کی جماعت اور عمران خان کی سوشل میڈیا کی آڑ لے کر یہ جو آئین اور قانون کا پرچم لہرایا ہے، انفیکٹ اسی کے اندر یہ سارے کا سارا کھیل برے طریقے سے ایکسپوز ہو رہا ہے۔ یہ بات سامنے آئے گی کہ 18 اپریل کو جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا معاملہ زیر بحث آئے گا یا نہیں، کیونکہ اس سے پہلے 14 اپریل کو یہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے اس کے اندر یہ سماعت ہے، اور کانسٹیٹیوشنل بینچ اس بات کے لیے امپاور کرے گا جوڈیشل کمیشن کو کہ جناب آپ مستقل چیف جسٹس کی تقرری کر سکتے ہیں، یا حکم امتناع جاری کرے گا جوڈیشل کمیشن کے لیے کہ جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر مستقل چیف جسٹس اپوائنٹ نہیں کیا جائے گا۔ اگر تو ایسی سچویشن آ جاتی ہے، اسٹے آرڈر جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کی طرف سے جاری کر دیا جاتا ہے، تب تو یہ معاملہ رک جائے گا۔ اور اگر یہ جو ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ کی طرف سے اس معاملے کے اوپر کوئی رائے نہیں آتی تو پھر مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو 6 کا ٹولہ ہے یہ اپنی حسرتوں کو دل میں ہی رکھے گا، کیونکہ اس کے بعد چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ ہو جائے گی، اور چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کے بعد یہ سارے کا سارا معاملہ خود ہی جو ہے وہ انفیکٹو ہو جائے گا، اور اس کے بعد غیر مؤثر ہونے کی بنیاد پر جب چیف جسٹس کی مستقل حلف برداری ہو جائے گی تو پھر یہ معاملہ غیر مؤثر ہو جائے گا، اور غیر مؤثر ہونے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ سب کو پرانی تنخواہ کے اوپر کام کرنا پڑے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب جو کہ کریز سے باہر نکل کر لمبے لمبے چھکے مار رہے ہیں، وہ 18 اپریل کو جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہ جو 6 کا ٹولہ ہے اس کو اب کس طرح کا رسپانس کرتے ہیں، کیونکہ یہی اس وقت سب سے زیادہ اہمیت کا حامل معاملہ ہے۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔